नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफ़िर रहीम। हम्दो सलात अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक व मालिक परवरदिगार आलम की, दरूद पाक इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बबरकात पर, जिनके रोज़ा अतहर पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को दरूद के नजराने पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रब करीम ने कुरान पाक के अंदर माल का जिक्र फरमाया दुनिया का माल हर शख्स कमाता है, मगर वो माल कहाँ खर्च करता है और उसका माल कहाँ पर लग जाता है। हर एक इंसान अपने माल की खर्च करने की जगह और कहाँ कहाँ खर्च करता है, मगर कुर्बान जाएं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पर कि आपने जो भी माल था महबूब के कदमों पर निछावर कर दिया, जिसको कुरान करीम ने बयान फरमाया कि अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, कि वो माल पाकीज़ा कितना है जिसे अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर दिया। और मेरे आका करीम ने फरमाया कि किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं दिया जितना माल सिद्दीक़ अकबर के माल ने मुझे नफ़ा दिया। तो पता चला मेरे आका करीम का दरबार अक़दस है। हज़रत सलमान बिन यसार फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आपने फरमाया कि मोमिन की और नेकियों की 360 खसलतें हैं, 360 सिफ़ात हैं, और उन 360 सिफ़ात के अंदर जिनमें एक भी पाई जाए वो जन्नत में जाएगा। तो हज़रत सलमान बिन यसार फरमाते हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या उन 360 में से कोई खसलत, कोई वस्फ़ मेरे अंदर पाई जाती है? और मेरे आका पर कुर्बान जाएं, आज ऐसा मौका देखा और ऐसे मौके के अंदर सहाबा कराम का महफिल लगी हुई थी और सहाबा कराम मौजूद थे। मेरे आका करीम आज जनाब सिद्दीक़ अकबर की नेकियां बयान फरमा रहे। फरमाया हदीस पाक के अंदर मौजूद है, मेरे आका करीम का दरबार के अंदर सहाबा कराम मौजूद थे। मेरे आका करीम ने सवाल किया, फरमाया कि कौन सा सहाबी है जिसने आज रोज़ा रखा हो? मगर मजमे के अंदर सकूत था। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि मैंने आज रोज़ा रखा है। 3 मरतबा मेरे आका करीम ने फरमाया, मगर किसी सहाबा ने ये नहीं कहा कि मैंने आज रोज़ा रखा है। मगर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, अर्ज़ या रसूलल्लाह अना साइमुन, मैं रोज़ेदार हूँ। मेरे आका करीम ने जब ये जवाब सुना और सहाबा कराम को गवाह बनाया, क्या मेरे सहाबा देख लो, अगर रोज़ेदार को देखना हो, इससे मुराद रमज़ान के रोज़े नहीं थे। लोग ये ना कहें कि रमज़ान के रोज़े थे, उनमें से सहाबा कराम ने किसी ने रोज़ा नहीं रखा, बल्कि सिद्दीक़ अकबर ने रोज़ा रखा। बल्कि यह नफली रोज़े की फजीलत बयान फरमा रहे कि नफली रोज़ा रखना सवाब का काम है, अगर ना रखें कोई गुनाह नहीं है। मगर बताना मकसूद था कि फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफली रोज़ा रखना भी सवाब है। तो पूछा कौन शख्स है जिसने रोज़ा रखा है? वो जनाब सिद्दीक़ अकबर थे। मेरे आका करीम ने दूसरा सवाल फरमाया कौन शख्स है जिसने आज रात मेहमान नवाजी की हो? तो सहाबा कराम खामोश रहे। तीसरे सवाल पर मेरे आका करीम ने फरमाया कौन शख्स है जिसने रात मेहमान नवाजी की हो, उसे खिलाया हो, उसे पिलाया हो, घर के अंदर ठहराया हो, मेहमान नवाजी की हो। इतने के अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। इससे पता चलता है कि मेरे आका करीम आज उनके नेक व आमाल की सारी किताब देख रहे थे, उनके नेकियों की सारी किताब को देख रहे थे कि कौन कौन सी नेकी कर रहे हैं, और दिलों के राज जानने वाले मेरे आका ने सब कुछ देख लिया। वही सवाल कर रहे थे जिस सवाल का आप सवाल फरमा रहे थे, उसी सवाल का जवाब जनाब सिद्दीक़ अकबर दे रहे थे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैंने एक
مہمان کی رات مہمان نوازی کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ تو ہم تو لوگ کتراتے ہیں کہ مہمان آ جائے تو کہتے ہیں کہ گھر پہ نہیں ہیں۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک بھوکے رہتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک مہمان نہیں ملتا تھا اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو مہمان کو لے آتے تھے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھو میرے آقا کریم نے پوچھا کہ کون شخص ہے، کون صحابی ہے جس نے آج رات مہمان کو کھانا کھلایا ہو؟ تو تیسرا سوال میرے آقا کریم نے فرمایا کون شخص ہے جس نے تیمارداری کی ہو، بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ اب دیکھیں کہ میرے آقا کریم وہی سوال فرما رہے ہیں کہ کون شخص ہے، کس نے بیمار تیمارداری کی ہے، بیمار پرسی کی ہے۔ دیکھیں اگر کسی کو ہم دے نہیں سکتے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پوچھنا کتنا بڑا نیکی ہے، کتنی بڑا ثواب کا کام ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ ہم پوچھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بیمار ہوتا ہے ہم اس کے پاس نہیں جاتے، والدین بیمار ہوتے ہیں ہم پوچھنے نہیں جاتے۔ معاشرے کا اتنا گندا رواج ہو چکا ہے، ہم اس کے اندر رہ کر غرق ہو چکے ہیں، ہم اسلام کو بھول چکے ہیں۔ میرے آقا کریم صحابہ کرام کی مجلس کے اندر سوال کر رہے ہیں کون شخص ہے جس نے آج بیمار کی تیمارداری کی ہو، بیمار پرسی کی ہو؟ تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں بیمار کی پرسی کی ہے، میں نے بیمار کو پوچھا ہے، اس کا احوال پوچھا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من اتبع الجناز، میرے آقا کریم نے فرمایا کون شخص ہے جس نے آج جنازے کی اتباع کی ہو، جنازہ پڑھا ہو۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر معاشرے کے اندر اگر ایک لوگ محلے کے چند افراد بھی اس فرض کو پورا کر لیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر دیکھیں نماز فرض عین ہے، ہر شخص پر فرض ہے، مگر دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر فرض کفایہ کی طرف تو لوگ بہت جاتے ہیں مگر فرض عین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مجھے یہ بتائیں کیا یہ فرض نماز اگر محلے کے اندر چند افراد پڑھ لیں کیا ادا ہو جائے گی، باقی اسے ساکت ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ ہر ایک پر فرض ہے۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نماز جنازہ پڑھا کرو، اور صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا نماز جنازہ پڑھا ہے۔ تو پتہ چلا میرے آقا کریم جو سوال فرما رہے تھے اور جانتے تھے دلوں کے رازوں کو، فرمایا کہ وہ نیکی بھی نہیں جو جناب صدیق اکبر کے اندر پئی نہ گئی ہو۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں رات کے اندھیرے کے اندر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوال کیا یا رسول اللہ کیا اس رات بھری آسمان پر جو تارے چمک رہے ہیں کیا اتنے تاروں کی مقدار بھی کسی کی نیکی ہوگی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اتنا ہیں؟ فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں اتنا ہیں، مگر جناب صدیق اکبر کا جب ذکر آیا فرمایا اس کی نیکی حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک جگہ پر، اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک جگہ پر، مگر جناب صدیق اکبر کی ایک نیکی حضرت عمر کی کئی نیکیوں سے افضل والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جناب صدیق اکبر نے جو بھی مال تھا اللہ کی راہ کے اندر کیسے خرچ کیا، حدیث پاک کے اندر مشہور ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن دارمی کے اندر بھی ہے۔ میرے آقا کریم غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو ترغیب دلا رہے تھے، اپنے صحابہ کرام اپنی مالی کیفیت کے ساتھ میرے آقا کریم کی بارگاہ کے اندر مال پیش فرما رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق نے دل کے اندر خیال کیا کہ کئی مرتبہ سوچ رہے تھے میں نیکیوں کے اندر سبقت کر جاؤں گا، مگر ان کی سبقت نیکیوں کے اندر تھی، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو کہ ہماری سبقت برائی کی طرف ہے۔ اگر ایک شادی اور بے حیائی کے اندر ہزاروں لاکھوں خرچ کرتا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر 2 لاکھ 2,000 خرچ کرے گا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کا کیا عمل تھا، وہ ہر طرف ہر وقت ہر لمحہ ہر ساتھ نیکیوں کی طرف راغب ہوتے تھے، نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جناب فاروق اعظم نے گھر کا سامان اٹھا کر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں لائے۔ میرے آقا کریم نے سوال کیا یا عمر اب قیت لأہلک، اے عمر کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جو سامان لایا ہوں یہ آدھا سامان ہے، آدھا میں گھر کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ کے اندر آج اتنا خوش تھے کہ میں آج جناب صدیق اکبر غار یار سے سبقت لے جاؤں گا، مگر اسے کیا پتا کہ یار غار کا کیا مقام ہے۔ جناب صدیق اکبر گھر گئے، گھر کے اندر ساری چیزیں اٹھائیں، گٹھڑی کے اندر باندھی، اور یہاں تک کہ صحابہ کرام مفسرین محدثین ذکر فرماتے ہیں کہ عورتوں کی عادت ہوا کرتی تھی
وہ سوئی کو کسی کپڑے کے اندر لٹکا دیا کرتی تھیں یا دیوار کے اندر اسے لٹکا دیتی تھیں یا دیوار کے اندر اسے لگا دیتی تھیں۔ جناب صدیق اکبر دیواروں پر ہاتھ لگا رہے تھے کہ اس لیے کہ کہیں پہ وہ سوئی مل جائے تاکہ غزوات کے اندر، جنگ کے اندر کسی صحابی کا، کسی مجاہد کا اگر کپڑا بھی پھٹ جائے تو اس کو سی لیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سارا سامان اٹھایا اور ایک گٹھلی کے اندر باندھ کر آ رہے تھے، اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ جبریل امین جب آئے، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور سلام کرتے ہوئے دیکھا میرے آقا کریم نے، جبریل یہ کیسا لباس ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ یہ صرف میرا نہیں باقی فرشتوں کا بھی لباس دیکھیں، وہ بھی اس حال کے اندر ایسا لباس کے اندر ہیں۔ اتنے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آئے اور آقا سامان پیش کیا اور رکھا۔ میرے آقا کریم نے وہی سوال کیا، اے صدیق ما ابقیت لأہلک، قربان جاؤں صدیق پر، عاشق صادق پر، جانتے تھے کہ میں جناب صدیق اکبر کیا کچھ لائے ہیں، اور عرض کی یا رسول اللہ کہ میں جو کچھ تھا لے کر آیا، مگر آپ نے یہ نہیں کہا۔ جب میرے آقا کریم نے سوال کیا ما ابقیت لأہلک، آپ نے جواب جو دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ابقیت لأہلک اللہ ورسولہ، فرمایا میں اپنے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا رسول تو سامنے بیٹھے تھے مگر پھر بھی اس کا عقیدہ کیا تھا؟ فرمایا جو کچھ بھی تھا، یہ نہیں کہا کہ سب کچھ قربان کر دیا، مگر اتنا ضرور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو کیا پیش کریں جانا، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ پیش کرنے کے بعد جناب صدیق اکبر نے سارا سامان رکھ دیا، اور دیکھیں جناب صدیق اکبر نے وہ لباس بھی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی گٹھلی کے اندر رکھ رہے، اور لباس کیسا تھا؟ فرمایا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور اوپر بٹن کی طرح انہوں نے بیری کے کانٹے لگائے ہوئے تھے، ببول کے درخت کے کانٹے لگائے ہوئے تھے، اور وہی لباس فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین کا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کر، سلام کر، جب صدیق اکبر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ دیکھیں رب کریم نے کسی کو سلام نہیں کہا، اور کہا ہے تو جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور یہاں پہ جناب صدیق اکبر کو سلام پیش کیا ہے۔ فرمایا جا اسے سلام کہے، تو کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں